آج الحمدللہ حافظوں کا مدنی مذاکرہ ہے، تو انشاءاللہ قرآن کریم کی محبتیں بڑھانے والے سوالات اور آئیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ضمن میں مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ پہلے کچھ میں اس سلسلے میں بیان بھی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بیان کا نام ہے قرآن کریم حفظ کرنے کی برکتیں۔ پہلے درود شریف کی برکت سے مغفرت کی حکایت یعنی واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صالح صوفی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایک محدث صاحب یعنی احادیث مبارکہ بیان کرنے والے بزرگ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہا اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے کے سبب۔ میں کتاب میں درود شریف لکھا کرتا تھا کتابوں میں، جب تو اس وجہ سے مجھے اللہ پاک نے بخش دیا، میری مغفرت کر دی۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 54 پیج نمبر 113۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا اور عظیم تابعی بزرگ، کئی صحابہ کی زیارت کرنے والی ہستی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قابل ترین شاگرد حضرت سیدنا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما حالک، یعنی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا لولا السنتین لہلک ظفر، یعنی اگر وہ 2 سال جن میں قرآن کریم حفظ نہ کیے ہوتے، وہ یعنی اگر وہ 2 سال جن میں قرآن کریم حفظ کیا نہ ہوتے تو ظفر ہلاک ہو جاتا۔ آپ نے زندگی کے آخری 2 سالوں میں قرآن کریم حفظ کیا تھا، بڑی عمر میں۔ حوالہ شرح مسند ابی حنیفہ لملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، سوا 45 دارالکتب العلمیہ بیروت۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے رب کا کلام ہے قرآن، وہ کیا بات پیارے قرآن کی، فضل و بخشش کا اس میں ہے سامان، وہ کیا بات پیارے قرآن کی، مرحبا بخشوائے گا قرآن قرآن، مرحبا بخشوائے مرحبا بخشوائے گا قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ए आशिकान कुरान, खुदा रहमान ने अपने सबसे प्यारे, सबसे आखिरी और सबसे अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी सबसे अफजल किताब कुरान करीम उतारी। इस कलाम पाक को हिफ्ज करना फर्ज किफाया, यानी अगर कुछ मुसलमान हिफ्ज कर लें तो दूसरों के जिम्मे जबानी याद करना लाजिम नहीं रहेगा। हिफ्ज करना बोलते इसी को जबानी याद करना, जबकि एक आयत का हिफ्ज करना यानी जबानी याद करना हर मुकल्लफ यानी आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज ऐन है। हर एक पर अपना अपना उसके जाती तौर पर फर्ज है कि कम से कम एक आयत कुरान जबानी याद हो, बगैर देखे पढ़ सकता हो। सूरह फातिहा और एक दूसरी छोटी सूरत या उसकी मिसल उस जैसी उस तरह की 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत का याद करना हर एक के लिए वाजिब है। कि नमाज में ये पढ़ी जाती है ना सूरह फातिहा वगैरह, तो इतना कि जितने में वाजिब अदा हो जाए इतना कुरान याद करना वाजिब, और जिससे नमाज हो जाए इतना कुरान याद करना फर्ज। जैसे एक आयत भी अगर किसी ने एक रकात में पढ़ी नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह तहरीमी होगी अगर वाजिब अदा नहीं किया तो नमाज ऐसी दोबारा दोहरानी होती है। तो इतना याद होना भी वाजिब है। ये नहीं कुरान शरीफ सामने रखकर नमाज में पढ़ा तो ये नहीं होगा, ज़बानी याद हो। हवाला दुर्र मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 315। सबसे पहले हाफिज कुरान कौन? अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिज कुरान हैं। तो फाज कुरान जो हाफिज हैं उनको इस बात पर खुश होकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह करीम ने मुझे ये सादत अता फरमाई है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिज कुरान, और अल्लाह के करम से इनकी नजर इनायत से मुझे भी हिफ्ज कुरान की सआदत मिली, कुरान करीम ज़बानी याद करने का शरफ हासिल हुआ। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हाफिज कुरान थे। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजानुल करीम में इनके साथ कुरान करीम का दौर फरमाते। हाफिज कुरान बनना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, ताबईन और बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन की सुन्नत है। कुरान करीम हिफ्ज करने के फजाइल भी बेशुमार। कुरान हरूफ कितने? 4, काफ रा अलिफ नून, 4 हरूफ है। तो कुरान के 4 हरूफ की निस्बत से 4 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। नंबर 1, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने कुरान हिफ्ज किया और उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम ठहराया, अल्लाह पाक इसके बरकत से उसे जन्नत में दाखिल करेगा और उसके अहले खाना, घर के अफराद, तो उसके अहले खाना के 10 अफराद के मुतालिक इसकी सिफारिश, इस हाफिज साहब की सिफारिश कबूल होगी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। ऐसे 10 अफराद के बारे में शफाअत कबूल की जाएगी जिन पर जहन्नम वाजिब था। हाफिज साहब की शफाअत से निकल आएगा और जन्नत नसीब हो जाएगी। तो खुद हाफिज की फजीलत कितनी होगी। तो वो हाफिज कि जो हलाल को हलाल और हराम को हराम ठहराए, जो भी कुरान ने हराम का हराम, हलाल को हलाल। तो ये हदीस पाक है तिरमिजी जिल्द 4 सफ़ा 414, हदीस नंबर 2914।
دوسرا فرمان علی شان، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ حوالہ ترمذی حدیث نمبر 2923۔ الحاصل ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند کرتے جائیں گے۔ جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔ درجہ دنیاوی اعتبار سے اس کو جسے کہتے ہیں گریڈ، ہمارے یہاں جیسے افسر ہوتا ہے تو بھائی اس کے تو 19 گریڈ ہے، وہ بہت بڑا افسر ہے، تو اس طرح مطلب گریڈ 19 ہوتا ہے، 18، 17، اس طرح یہ گریڈ ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم پڑھنے والے گریڈ تو یہ 17، 18 تو دنیا کے گریڈ ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے، ایک گریڈ کے مقابلے میں ساری دنیا کے سارے گریڈ کچھ بھی نہیں ہے، گریڈز ہے نا۔ تو یہ درجات گریڈز اتنے اپ ہوں گے، اتنے بلند ہوں گے۔ قرآن کریم حفظ کرنے والا قیامت کے دن آئے گا اور قرآن اللہ پاک کے جناب میں عرض کرے گا۔ یہ تیسرا فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم حفظ کرنے والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ لباس پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ حوالہ ترمذی حدیث نمبر 2924۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4، اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، یعنی میری امت کے بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے یعنی حفظ کرنے والے یا علماء کرام، اور شب بیداری یعنی رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 2703۔ اس حدیث پاک کی شرح حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن اٹھانے والوں سے مراد قرآن کے حافظ ہیں یا اس کے محفظ، یعنی حفاظ یا علماء کرام، کہ ان دونوں کے بڑے درجے ہیں۔ حافظ الفاظ قرآن کی بقا یعنی باقی رہنے کا ذریعہ ہے، علماء معانی و مسائل قرآن کی بقا کا ذریعہ یعنی محفظ، اور صوفیاء اسرار رموز قرآنی کی بقا کا، صوفیاء اسرار رموز قرآنی کے بقا کا، قرآن کریم کے جو بھید ہیں، راز ہیں، اس کو باقی رکھنے والے صوفیاء کرام ہیں۔ رات والوں سے مراد تہجد گزار ہیں، اس حدیث میں کہا گیا نا، سبحان اللہ، جس شخص میں علم و عمل دونوں جمع ہو جائیں اس پر خدا کی خاص مہربانی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں گونجتی ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کر لیں تو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو قرآن حفظ کروایا، تو یہ ماں باپ کے لیے جنہوں نے کروایا صدقہ جاری ہے۔ ان پر کوشش کی، ان کو بٹھایا استاد کے پاس مدرسے، تو ان کی کوشش سے جو حافظ ہوا تو یہ
ماں باپ کے لیے، یا جس نے ماں نے کیا یا باپ نے کیا یا دونوں نے کیا، تو ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس میں جس نے کوشش نہیں کی نا، اور یہ بچہ خود ہی اپنے شوق سے پڑھ گیا، ماں باپ نے کوئی اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، یعنی کچھ ساتھ نہیں دیا، اس کے حال پہ چھوڑ دیا، تو پھر یہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ یعنی عالم بچہ بنے گا تو بھی ماں باپ کے صدقہ جاریہ، تو اس کا وہی کہ ماں باپ نے اس کو یہ کام کروایا۔ بعض تو رکاوٹیں بنتے ہوں گے، ماں باپ رکاوٹیں بنتے ہیں، بچے اپنے شوق سے یہ کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو صدقہ جاریہ نہیں ملے گا، تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس ثواب کمانے کی نیت سے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیے۔ ہر گھر میں میری درخواست ہے کہ یہ ذہن بنائیے، نیت کیجیے، نیت کا ثواب ملے گا۔ چھوٹے بچے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میری اولاد ہوگی، تو کم از کم میرے گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی حافظ قرآن ہوں گے۔